पंजाब में रवां साल गंदम की बम्पर फसल के बावजूद इस वक्त सूबे भर में किसान सरापा एहतजाज हैं। गुज़िश्ता बरस मुल्क भर में गंदम की खरीदारी का हदफ 78 लाख टन था, जबकि इस साल यह हदफ करीबन आधा यानी 44 लाख टन कर दिया गया। पंजाब में पिछले साल 45 लाख टन गंदम खरीदने के हदफ की निस्बत रवां बरस हुकूमत ने महज 20 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला किया है। सिंध में 14 लाख के बजाय 10 लाख टन और बलोचिस्तान में 1 लाख टन के बजाय महज 50,000 टन का नया हदफ रखा गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इस साल गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की गई, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 100 रुपए कम है। फसल पक चुकी है, बेशतर इलाकों में कट भी चुकी है, मौसम भी खराब है, बारिशें भी हो रही हैं। किसान गंदम लेकर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मगर हुकूमत अपनी ही मुकर्रर की गई कीमत पर गंदम खरीदने को तैयार नहीं। आड़ती और फ्लावर मिल सिर्फ 2500 से 2800 रुपए फी मन अदा करके किसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन के मुताबिक सरकारी गोदामों में 26 लाख मैट्रिक टन गंदम का स्टॉक पहले ही मौजूद है, जो निगरान हुकूमत ने दरामद कर रखी है। हमारे गोदामों में गंदम रखने की मजीद जगह मौजूद नहीं। हुकूमत जो गंदम खरीदेगी वो भी जगह किराए पर लेकर रखेगी। आधी गंदम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सारी गंदम खरीदी तो हुकूमत को 500 अरब रुपए तक का नुकसान होगा। उधर वजारत पैदावार के मुताबिक गुज़िश्ता साल बिला वजह वाफिर मिकदार में दरामद शुदा गंदम हालिया बहरान की वजह बनी है। किसानों से मजीद गंदम खरीदी तो हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 40 लाख टन गंदम खरीदी, जिसके लिए पंजाब बैंक से 400 अरब रुपए कर्जा लिया गया। ज़राए के मुताबिक गैर जरूरी गंदम दरामद करके प्राइवेट सेक्टर को नवाजा गया। ब्यूरोक्रेसी के गलत फैसलों से कौमी खजाने को 1 से 1.5 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा है। हमारी निसाब की किताबों में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, मगर गुज़िश्ता चंद बरसों से तसलसल के साथ मुल्क में गंदम और आटे का बहरान पैदा हो रहा है। पहले ये बहरान गंदम और आटा ना मिलने या महंगा मिलने की सूरत में होता था, जबकि इस बार ये बहरान गैर ज़रूरी और बिला वजह बाहर से गंदम की खरीदारी की वजह से पैदा हुआ है। एक ज़राई मुल्क का किसान लाखों टन गंदम पैदा करके बैठा है, मगर खरीदार कोई नहीं है। इस सारे मामले पर बहुत से सवालात खड़े होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये कि गैर जरूरी और बिला वजह गंदम क्यों इंपोर्ट की गई, किसने इंपोर्ट की, किस फैसले की बुनियाद पर इंपोर्ट की। गंदम दरामद करके मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाकर किसको फायदा पहुंचाया गया। हुकूमत ने हदफ गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस साल आधा क्यों किया। कमर तोड़ महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बावजूद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कीमत कम क्यों रखी गई। इस मौजूदा बहरान का जिम्मेदार कौन है, इसका तयन होना तो अभी बाकी है, मगर ये बात तो तय है कि हमारी तरजीहात में मुल्की मफाद, किसान और अवाम की बेहतरी कहीं भी शामिल नहीं है। इसी मामले पर अवाम क्या कह रहे हैं ये तो आपके सामने और आपको हम दिखा भी रहे हैं, मगर पैनल क्या राय रखता है, हम यहाँ तक पहुँचे क्यों हैं, क्या ये अब की बार की ही बात है। सवाल रखेंगे इस तरह से, कभी गंदम की किल्लत, कभी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम। बम्पर क्रॉप के बावजूद 40 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद। किसान सरापा एहतजाज, बहरान का जिम्मेदार कौन, निगरान या मौजूदा हुकूमत। हसन निसार साहब, ज़राई मुल्क हैं, कितने साल आज़ादी को हो गए, अब तो सवाल करते हुए खुद शर्म आती है। ना हमारी तरजीहात सही हैं, ना हमारे अंदाजे सही हैं। हमें ये पता नहीं कि हम कितनी फसल पैदा कर रहे हैं, कितनी ज़रूरत है, कब इंपोर्ट करनी है, कब एक्सपोर्ट करनी है। लेकिन बात सुने, ये 10-15 जुमलों पे मुल्क चल रहा है। मिली नगमी सोनी धरती, हम जरी मुल्क हैं, रीढ़ की हड्डी है, खेत सबा है, आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड। जबकि तस्वीरें मुझे याद हैं, 2 हाथ मिले हुए हैं, एक हाथ के ऊपर अमेरिकन फ्लैग है, उसके कफ के ऊपर कोट का पता नहीं वो क्या हिस्सा होता है, मैं काफ़ी कह रहा हूँ, एक पे पाकिस्तानी झंडा था। उनकी खैरात पे पलते रहे। फिर उन्होंने मैक्सी पाक या पता नहीं क्या कोई इस तरह का कोई था कि इनका किधर एग्रीकल्चर मुल्क। याद रखना, एग्रीकल्चर का लफ्ज़ डिक्शनरी से खारिज हो चुका है। इट इज़ ईदर एग्री इंडस्ट्री और एग्री बिजनेस। 76 साल बाद हमें फलाने ये साथ है पड़ोस, वो तो दावा करें कोई इस तरह का बड़क मारें, ये साथ बॉर्डरों पार। मैंने एक इंच फिरा हुआ है खुद ड्राइव करके, देखो जाके वहाँ पता लगे आपको एग्रीकल्चर ये क्या। एग्रीकल्चर नाम की चीज़ दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। इट इज़ ईदर एग्री इंडस्ट्री और एग्री बिजनेस। ये तो लूट मार। देखो बात सुनो, सब नैले पे दैले हैं, निगरानी है, ये कौन से हैं, ध्यानदारी से बताएं जरा।
یہ نگرانی ہے نہیں. اس سے پہلے جو پی ڈی ایم ای تھے وہ کیا تھے؟ نگرانی ہے. یار ان کے درمیان صرف کینچیوں کے سائز کا فرق ہے, ان کے جبڑوں کا فرق ہے, سوٹوں کی سلائی کا فرق ہے. نگرانیوں کے پاس ٹائم کم تھا, مقابلہ سخت تھا. انہوں نے آؤ دکھانا تھا. حالانکہ اٹ ڈزنٹ ٹیک مور دین 72 hours ٹو نو کہ کراپ کس پوزیشن میں. ختم. مال بنایا, پرچے اتارے, وہ ختم ہے. اب یہ اسی طرح ہی ہے. ہم ایگریکلچر کب تھے؟ ایگریکلچر مجھے بتاؤ آپ. چند سال پہلے ایک گروپ ہے یہاں, میں جانتا ہوں ان کو ذاتی طور پہ, میں نام نہیں لے رہا, بہت نون گروپ ہے. انہوں نے آلوز وغیرہ یہ وہ شروع کیے. پہلے مرے ہوئے تھے. پاکستان میں آلوز ہو رہے ہیں. انڈیویجولز ٹکرے ٹکرے مارتے ہیں. باقی حکومتی سطح پہ تو یہاں سوائے چنڈو خانوں کے اور ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک. ایوب خان کے زمانے میں ریڑیوں شیڑیوں کے اوپر بچا تھا میں, اچھا لگا مجھے. وہ جالی بہت کمپلسری تھی. تو میرا خیال ہے 1.5 2 years ڈسپیئرڈ. ایک زمانے میں گھوڑے کے دم کے نیچے بھی رکھتے تھے, جیسے وہ یہ انٹرلاکن وغیرہ سوئٹزرلینڈ میں ہوتا ہے, بگیوں میں گھوڑوں کے پیچھے, کہ وہ لید لود نہ گرے. تو یہ وہ کیا اوقات ہے؟ باتیں شاتیں. ایگریکلچر ملک ہے تو زرعی ملک ہے تو ریڑھ کی ہڈی. ویئر از یور ریڑھ کی ہڈی؟ لیجے صحیح ہو گیا. کو کیچوے باہر جائیں, کیچوے عوام کا سامنا ہو, کوبرے کون ہے؟ صحیح ہے. زیغم صاحب, پنجاب حکومت گندم خریدنے میں تاخیر کر رہی ہے. خود اعلان کیا, خود اس کی 3900 روپے من کے حساب سے قیمت مقرر کی. اب کہتے ہیں کم خریدیں گے. ابھی شجاع الرحمان صاحب کا آج کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہم نے کتنی خریدنی ہے. کسان سڑکوں پر ہے, دھرنے کا اعلان کر رہا ہے, لاہور میں احتجاج ہو رہا ہے. یہ گندم امپورٹ کیوں کی گئی؟ اور خود مریم نواز نے جب وزیر اعلیٰ بنی کہا کرپشن ریڈ لائن ہوگی. کیا وہ اس معاملے پر ہی منطقی انجام پر پہنچائیں گی, سامنے لائیں گی کہ کس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ اکانومی نہیں ہے, وہ پولیٹیکل اکانومی. اب آپ مجھے بتائیے, اگر گندم فصل فیل ہوتی ہے, کسان کا تو کباڑا ہو گیا, ہو چکا, حکمرانوں کا کتنا ایک نقصان ہے. کچھ بھی نہیں. آپ کو معلوم ہے اگلے سال کتنا گنا کاشت ہوگا اور گنا کتنا سستا ہوگا؟ آپ کو گھاس پھوس کے ریٹ پر ملے گا, اور جب گنا گھاس پھوس کے ریٹ پر ملے گا تو حکمران کتنا مال بنائیں گے, اور پاکستان میں جمہوریت کتنی پروان چڑھے گی. تو کس کے سٹیکس کدھر ہیں, کس کو کتنا فائدہ ہے, کسان کی اوقات کیا ہے؟ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ تو ایک ایسا ملک ہے جہاں کسان کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. یہ تو دکانداروں کا ملک ہے, آڑتیوں کا ملک ہے, سمگلروں کا ملک ہے, یہ سرکاری ملازموں کا ملک ہے. یہ زرعی اجناس پیدا کرنے والوں کا ملک نہیں ہے, یہ مینوفیکچرنگ کرنے والوں کا ملک بھی نہیں ہے, یہ پڑھنے لکھنے علم پیدا کرنے والوں کا ملک بھی نہیں ہے. یہ رینٹ سیکرز کا ملک بن گیا ہے, دوسروں کی کمائیوں پر پلنے والے, دوسروں کی محنت پر پلنے والے. اور کسان تو بیچارہ وہ ہے جس نے اپنی زندگی دے کے اپنے آپ کو برباد کر کے ان کلاسوں کو پالنا ہے. اس کی ہر فصل سے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے, اس کی فصل کی قیمت کو کریش کر کے فائدہ اٹھانا ہے. ابھی جو کچھ کیا گیا, اب آپ دیکھیے, یہ تو کوئی فرق ہی نہیں بنتا نا. نگران حکومت اور یہ حکومت, بالکل ٹھیک کہا حسن نثار صاحب نے, نگران حکومت اور اس حکومت میں کیا فرق ہے؟ نگران حکومت تو اسی حکومت کی ایکسٹینشن تھی. جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور موجودہ حکومت ہے, اس کے درمیان میں جو نگران حکومت تھی وہ تو صرف ایک کلئی کا ٹانکا تھا نا, ایک ہی چیز ہے. اور کوئی ان کی دلچسپی اس میں نہیں ہے. قیمت کو کریش کیا جاتا ہے. کبھی چینی کی قیمت بڑھانے کے لیے ایکسپورٹ کی جاتی ہے ٹائمنگ پر, کبھی امپورٹ کی جاتی ہے ایسے وقت پہ کہ جو کسان کی فصل ہے وہ کریش ہو جائے. کسان جب برباد ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے آڑتیوں نے کتنا مال بنایا ہے, فلار ملوں نے کتنا مال بنایا, اور پورا سال بنائیں گے. 80% تو بک چکی نا گندم. اور فلار مل میں کون ہے, کس کی فلار ملیں ہیں, کس کے ڈونر ہیں فلار مل والے؟ کسان سے تو ایک ایک قدم پہ اس کا استحصال کر کے, وہ غریب ہے لیکن کیونکہ 7-8 کروڑ ہیں تو 7-8 کروڑ کا اگر استحصال کریں تو ہزاروں لوگ تو ارب پتی بن سکتے ہیں نا. یہ وہ گیم ہے جو مسلسل چل رہی ہے. کبھی اس چیز کی تحقیق نہیں ہوگی
کہ ایسے وقت میں اتنی بڑی مقدار جس میں دھوکہ غلطی گنجائش ہی موجود نہیں ہے، اتنے ملین ٹن کا بھی دھوکہ ہو سکتا ہے، اتنی غلط بھی کیلکولیشن ہو سکتی ہے. کیلکولیشن کی غلطی کی بھی کوئی حساب ہوتا ہے نا. پاکستان کی آبادی اب 22 کی جگہ 24 کروڑ گن لیں گے نا، 60 کروڑ تو کوئی نہیں گن سکتا. فصل کا حساب ایک حد تک غلط ہو سکتا ہے نا. افغانستان کی سمگلنگ کا 1 لاکھ 2 لاکھ کا حساب ہو سکتا ہے. تو پاکستان میں جو انٹرسٹ گروپس ہیں، جو مخصوص مفادات کے لوگ ہیں، وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جو موجودہ فائنینشیل کرائسس سے نکل رہا ہے اس میں نمبر 1 رول زراعت کا ہوگا. حل کیا نکالا گیا ہے کہ زمینیں غیر ملکیوں کو بیچ دو، ٹھیک ہو گیا، اس سے ملک میں زرعی انقلاب آ جائے گا. آپ تصور کیجئے، درست. جو اناج اگاتے ہیں ان کو برباد کر دو اور باہر سے لے آؤ. ابھی تو 1.5 بلین کا بھی آپ حساب لگا رہے ہیں. اگلے سال گندم کی فصل کریش کر جائے گی. کون اگائے گا گندم اگلے سال؟ پھر آپ 3 بلین ڈالر کی گندم اگائیں گے. ابھی آپ نے $1.5 بلین غیر ملکی کاشتکار کو دیا، اپنے کاشتکار کو آپ نے کہا 500 ارب روپے کہاں سے آئے گا؟ $1.5 بلین اپنے کاشتکار کے لیے نہیں ہے، غیر ملکی کاشتکار کو دے چکے ہیں اور اگلے سال پھر $3 بلین دیں گے. ٹھیک ہے زیغم صاحب، ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن بہت ہی اہم سوال ہے کہ قدر غیر ذمہ دارانہ رویے کیوں ہیں؟ 25 کروڑ عوام، فوڈ باسکٹ ہی ترجیح نہیں ہے، ہر بار غلط وقت پر امپورٹ یا ایکسپورٹ اور کسان کا استحصال. کب حکومتیں جاگیں گی یا سمجھیں گی؟ یا نیت ہی نہیں؟ اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں کسان کے استحصال کی، جس سے عوام جڑی ہے، ملک کی فوڈ باسکٹ جڑی ہے. شہزاد صاحب، کبھی آٹے کا بحران، کبھی گندم کا بحران، کبھی چینی کا بحران، یہ ہمارا کسان ہر وقت در بدر ہے. پھر ہم زراعت کی اتنی بات کرتے ہیں، زرعی پالیسی ناکام کیوں ہے ہمارے ہاں، یا ہے ہی نہیں؟ کبھی کھاد کا بحران، کبھی سیمنٹ کا بحران. ہم اصل میں بحران کریٹ کرنے کے ماہر ہیں. اچھا، یہ جو ہمارا مڈل مین ہے نا، یہ تھرائیو کرتا ہے، یہ بالکل ایک افزائش ملتی ہے، اس کو نمو پاتا ہے کسی بھی کرائسس کے اندر. وہ زرداری صاحب کہتے ہوتے ہیں نا کہ in every crisis there is possibility اور ایڈوانسمنٹ، جی، اور وہ ڈھونڈتے ہیں ہر اس موقع کو اس طرح کی چیزوں کے اندر. تو یہ ہے ہمارا اصل جو ہمارا عقیدہ ہے. بہرحال یہ جو گندم والی بات ہے نا، پچھلے 2.5-3 سال کا بڑا زبردست اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہوا کیا ہے. پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال گندم اگر ہمارے ہاں یعنی پنجاب کے اندر مثال کے طور پہ اگر کسی قیمت پہ 3600 پہ بک رہی تھی پر منتھ، تو یہ ہمارے پڑوس میں یعنی پنجاب کے پڑوس میں سندھ کے اندر یہ 45 تک جا رہی تھی، 42 تک جا رہی تھی، 42-45 پہ بک رہی تھی. تو جتنی گندم تھی آپ کو نظر آتا تھا کہ یہاں سے ساری سندھ جا رہی ہے. یہ ٹرانس فرنٹیئر ود ان پروونسز یہ اس طریقے سے موومنٹ تھی. پھر اس کے بعد آٹا جو بن رہا تھا وہ بلوچستان جاتا تھا. اب بلوچستان میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور کتنا آٹا چاہیے وہاں پہ، انبلیویبل ہے کہ پنجاب کی جتنی فلار ملیں تھیں وہ سب کی سب آٹا بنا کے بھیج رہی تھی بلوچستان کے اندر. اس طرح آپ نے دیکھا آٹے کی قیمت ایک دم سے کہاں چلی گئی، گندم کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی. جب وہ گندم کی قیمت یہاں پہ گئی تو اس دفعہ جو کسان تھا اس نے گندم دبا کے لگائی. اور یہ خدا کے بندے نئی حکومتوں والے جو ابھی آئے ہیں، جو سینٹر میں ہیں، جو پروونسز کے اندر ہیں، یہ اب اس کسان کو تباہ کرنے کے درپے ہے. اگر بمپر کراپ ہوا ہے تو انہوں نے آلریڈی ملا کے ایسے ہی رکھ لیا ہے. 3200 پہ آج کسان بیچ رہا ہے ان کو، 3200 پہ، 2800، 2900، 3000 اس قیمت پہ. اب یہ ساری کی ساری یہاں سے جائے گی سٹوریجز کے اندر. بڑے بڑے گودام بارڈر کے اوپر ہیں، بارڈر سے پار ہیں، ان علاقوں میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، بڑے کاریگر بیٹھے ہیں، مگرمچھ بیٹھے ہیں. پھر جب یہ شارٹیج ہو جائے گی اگلے سیزن کے اندر، پھر آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف اور ہم امپورٹ کریں گے جس کے اوپر لوگ کچھ اور کھانچے بنائیں گے، بلکہ یہ گندم ایک ہائر قیمت کے اوپر واپس آ جائے گی. تو یہ ایک سالانہ سیزنل کاروبار ہے جو کہ چلتا ہے ہمارے ملک کے اندر. لیکن یہ یقین رکھیں، یہ ان کی بڑی چاندی اس لیے ہے کہ اگلے سال گندم پاکستان میں کم تر ہوگی، بلکہ شاید بہت ہی کم ہوگی. تو میرا خیال ہے جو کسان نے مار کھائی ہے، جس طریقے سے زیغم صاحب بتا رہے تھے کہ اگلی دفعہ گنے کی باری ہے، اب گنا اوپر آئے گا اور گنا بالکل آئی تھنک جس طرح ہوتا ہے نا کہ تیلوں کے بھائی وہ بکے گا. یہ حال ہوگا گندم اس کا گنے کا بھی. تو یہ ہمارا ایک سائیکلک نظام ہے. تو ایک سال گندم ہے، ایک سال چینی ہے، ایک سال کھاد ہے، ایک سال سیمنٹ ہے، اور ماشاءاللہ سے جو مڈل مین ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے. جو ہماری جیسے کہتے ہیں نا کہ اسٹرانگ مڈل انکم گروپ، یہ مڈل انکم نہیں، مڈل انکم کے ساتھ انہوں نے اپنے کھانچے لگا کے اپنے آپ کو، یہ مڈل انکمرز ہیں. یہ درمیان میں جو مڈل مین ہے یہ انکم کرتا ہے ساری کی ساری. مار کھاتے ہیں عوام
عام آدمی اور کسان جو پیدا کرتا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہو گیا. مڈل مین بزنس کی بات ہو رہی ہے ابصار صاحب, تو کہیں نہ کہیں آپ کے خیال میں کمزور گورننس کی وجہ سے مافیا اتنا سٹرونگ ہوتا ہے, کیونکہ کھاد مہنگی, گیس نایاب ہو جاتی ہے, بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے, سرکاری ریٹ سے کم چیزیں میسر ہوں گی, سہولتیں کیوں نہیں دے پا رہی گورنمنٹ زراعت کو یا کسان کو؟ خیر کھاد مہنگی ہو جاتی ہے اور گیس ان کو جتنی سستی ملتی ہے کھاد والوں کو, اور جتنا پروفٹ ہوتا ہے, جس طرح وہ اپنی پھر اینول میٹنگز کرتے ہیں جس ایگزاٹک لوکیشنز پہ, اس پہ ہم بات نہ ہی کریں تو مناسب ہے کھاد بنانے والوں پہ. تو بات ہو رہی ہے گندم کی, دیکھیں, اور بات یہ بار بار ہوئی ہے کہ دیر از این اپرچونٹی ان ایچ ایڈورسٹی اور کرائسس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جمہوریت کو بھی خام خواہ رگڑ دیا گیا اسی سیگمنٹ میں گندم کے نام پہ. جمہوریت کا تو کوئی قصور نہیں ہے جو یہ ہو رہا ہے, تو ہمارا نظام اور لوگ ایسے ہیں. تو اور یہ ہمیشہ رہا ہے, جمہوریت ہو یا نہ ہو, یہ مسائل تو ہمیشہ رہے ہیں کسان کے ساتھ. اور ابھی تک ہماری جو ویلیو ایڈیشن نہیں ہو سکی پوری زراعت میں, جس کو حسن نثار صاحب نے کہا کہ ایگری بزنس یا ایگری انڈسٹری ہے, وہ کیوں نہیں بن سکا؟ پچھلے 10,000 سال سے ہم صرف وہ سوتر بنا کے بیچے جا رہے ہیں پوری دنیا میں, آج بھی وہی کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا توجہ ادھر نہیں ہے. تو میں بات یہ گندم کی کر رہا ہوں. یہ اپرچونٹی ہے پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں اس کرائسس کے ذریعے, لوگوں کے کسانوں کے دلوں میں جگہ بنا سکتی ہیں اگر وہ اس کو خلوص نیت اور خلوص دل سے حل کریں, خود ملیں کسانوں کے نمائندوں سے, ان سے بات کریں, بیٹھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. کیونکہ یہ گندم کا جو ہے نا, گندم پہ ہماری صرف پوری رورل اکانومی نہیں چلتی, گندم پہ اربن اکانومی بھی چلتی ہے. جتنا تجارت اور بزنس ہے مڈل کلاس کا, شہروں کا, وہ سارا گندم کی فصل کے اٹھائے جانے پہ چلتا ہے. لوگوں نے ہر چیز بنانی ہوتی ہے گندم اٹھا کے, گندم بیچ کے. تمام کسان جو پیسہ مارکیٹ میں آتا ہے, تو وفاقی حکومت کو بھی چاہیے اس میں انٹرونشن کرے. سندھ میں ہے تو وہاں بھی کرے. سندھ کے چیف منسٹر بھی اس میں, اگر گندم, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گندم گیلی ہو گئی ہے تو حکومت کیسے خریدے؟ حکومت کے پاس ایسی سٹوریج کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ گیلی گندم کو وہ ذخیرہ کہیں سٹور کر سکے. تو اگر وہ کسان کے پاس رہنی ہے تو کیسے رہنی ہے؟ اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کریں. تو یہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں دل لگا کے, پوٹا ٹیک کے جسے کہتے ہیں, یہ کام کرنا پڑے گا, پتا مار کے کرنا پڑے گا. بیٹھے حکومت, چیف منسٹر خود لیڈ کریں اس کو. اگر ادھر ادھر کسی کو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں آؤٹ سورس کیا تو پھر شاید یہ مسئلہ حل نہ ہو سکے. اور اس کے نقصانات سیاسی بھی ہوں گے, اکنامک نقصانات تو ہوں گے, کسان تباہ ہوگا, لیکن وہ جو سیاستدان سیاست کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کی سیاست کو بھی بہت نقصان پہنچے گا. لیکن اگر اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں, جو کہ کیا جا سکتا ہے صرف خلوص نیت سے, خلوص دل سے اور محنت سے, تو کر لیں, یہ ان کے لیے بہتری ہوگی. ٹھیک اور ہے جی, ملک کے لیے بھی بہتری ہوگی اور عوام کے لیے بھی گفتگو کنکلوڈ کریں گے. کسی نقصان ہوگا اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نے آگے بڑھ کر خود ان تمام چیزوں کو نہ دیکھا, سیاسی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا. ادروائز اگر وہ آگے بڑھ کے اس معاملے کو سمجھیں, کیونکہ پہلی تقریر میں کہا کہ کرپشن ریڈ لائن ہے, امپورٹ کیوں ہوا, کس رپورٹ کی بنیاد پر ہوا, اور آج کسان سے گندم حکومت کیوں نہیں خرید پا رہی اگر بمپر کراپ ہوئی ہے. کسان کو یہ نقصان نہیں ہونا چاہیے اور یہ میک شور کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کام ہے.